बात हो रही थी उन असहाब की कि जो इस सफ़र करब बला में हज़रत इमाम अली मकाम के हमरा हैं। जिस तरह मैंने बताया कि 3 साहबजादे आपके हमरा थे। पहले और सबसे बड़े हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, ये हज़रत शहरबानों के वतन से थे। और आपको याद होगा कि जब मैंने पहला प्रोग्राम कर रहा था और उसमें फ़ज़ाइल हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी खिदमत में पेश कर रहा था, तो आपको याद होगा कि ये शहज़ादी हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत इमाम हुसैन के लिए मुंतखब की थी और आपने ये निकाह हज़रत उमर फ़ारूक की वजह से ही हुआ था। और यही वो शहज़ादी हैं कि जिनके वतन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए थे और उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 22 साल थी। और हज़रत इमाम हुसैन ने और भी शादियाँ की थी, लेकिन शहरबानों के साथ आपका एक बहुत ज़्यादा वालिहाना लगाव था। आपके दूसरे साहबजादे हैं अली अकबर। ये इनकी पैदाइश हुई है याल्ला बिनते अबी मरा के शकम से। इनकी वालदा जो हैं वो बिनते अबी मर्रा हैं और इस वक्त अली अकबर की उम्र 18 साल है। आप करबला में शहीद हुए हैं। इमाम अली मकाम के तीसरे फर्जंद, जिन्हें सब अली असगर मासूम के नाम से जानते हैं, इनकी वालदा जो है वो कबीला बनी क़ुज़ा से थी और ये 6 माह के शीरख्वार थे। और आपके हमरा आपकी एक साहबजादी हैं सकीना भी, जिनकी निस्बत हज़रत कासिम के साथ हुई और उस वक्त उनकी उम्र 7 साल थी। इनकी वालदा जो हैं उमराउल कैस इब्न अदी की दुख्तर हैं और कबीला बनी कलब से थी। और इनका अक़द हज़रत मूसा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुआ था। अच्छा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 2 बीवियाँ, जैसे मैंने बताया कि एक शहरबानो और दूसरी हज़रत अली असगर की वालदा, ये भी आपके हमरा थी। हज़रत इमाम हसन के 4 नौजवान साहबजादे हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा थे। ये आपके भतीजे थे, हज़रत इमाम हसन की औलाद थे और ये सब के सब करबला में शहीद हुए हैं। हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम के, जिस तरह मैंने बताया कि मज़ीद शादियाँ भी आपने की थी और उनके मज़ीद 5 फर्जंद हैं। हज़रत अब्बास बिन अली, हज़रत उस्मान बिन अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन अली, हज़रत मोहम्मद बिन अली और हज़रत जाफ़र बिन अली हज़रत इमाम के हमरा हैं। और इन सब शहजादों ने शहादत जाम शहादत नोश किया। हज़रत अकील के 2 फर्जंद, जैसे मैंने पहले बताया कि वो तो हज़रत मुस्लिम के साथ थे और वो इस वाक़े से पहले ही शहीद हो गए थे। और सबसे मासूम कुर्बानी और सबसे पहली कुर्बानियों में हज़रत मुस्लिम बिन अकील के इन दोनों साहबजादों का नाम आता है। तो ये कूफा हज़रत इमाम के पहुँचने से पहले ही शहीद हो गए थे। 3 फर्जंद जो थे वो हज़रत इमाम के हमरा थे, जिनमें हज़रत मुस्लिम बिन अकील के बड़े साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल रहमान और हज़रत जाफ़र ये के हमरा थे और आप भी करबला में शहीद हुए हैं। हज़रत जाफ़र तैयार के 2 पोते हज़रत मोहम्मद और हज़रत ओन, ये हज़रत इमाम के हमरा थे और ये भी करबला में हाजिर होकर शहीद हुए। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बिन जाफ़र है और ये दोनों इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हकीकी भांजे हैं। और इनकी वालदा हज़रत ज़ैनब हज़रत इमाम की हकीकी बहन है और आप भी काफ़िले में हमरा हैं। तो इन साहबजादगान अहले बैत में से कुल 17 हज़रत इमाम अली मकाम के हमरा मर्तबा शहादत से सरफराज हुए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उमर बिन हसन, मोहम्मद बिन उमर बिन अली और दूसरे कम उम्र साहबजादे कैदी बना लिए गए थे। इस समान करबला से ये रिवायत मैंने आपकी खिदमत में पेश की। हज़रत इमाम अली मकाम जब मक्का शरीफ से बाहर निकले तो हाकिम मक्का अमर बिन सईद के हुक्म से एक फ़ौजी दस्ते ने शहर से बाहर आकर आपको रोका और चाहा कि आप वापस चलें। हज़रत इमाम ने वापस होने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों तरफ के लोगों में कुछ मारपीट हुई और आपके साथी बड़ी बहादुरी से उस फ़ौजी दस्ते की मज़ाहमत को रोकने में कामयाब रहे और इन लोगों को वापस हटना पड़ा और काफ़िला आगे के लिए रवाना हो गया। तारीख़ तबरी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 213। यहाँ पर हम इस सफ़र को रोकते हैं। इस सफ़र की रुदात में इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आपकी खिदमत पेश करूँगा। अब मैं आपको वापस लिए चलता हूँ कूफा में कि जहाँ हज़रत मुस्लिम बिन अकील हैं। वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, वहाँ का अहवाल आपकी खिदमत में जो तारीख़ की मुस्तनद तरीन किताबों से हम तक पहुँचा है वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कूफा के गवर्नर
صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر تھے، جن کی نرمی کی وجہ سے اس کو معزول کر دیا گیا، اور یزید نے حکم نامہ جاری کیا عبید اللہ بن زیاد کو کہ تم فوراً کوفہ پہنچو، جو کہ اس وقت بصرہ کا گورنر بھی تھا۔ اس نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا نگراں جانشین مقرر کیا، اور دوسرے دن وہ خط پا کر بڑا اچھلتا کودتا کوفے کے لیے روانہ ہو گیا۔ قادسیہ پہنچ کر اس نے اپنے سپاہیوں کو چھوڑ دیا اور ازراہ فریب حجازی لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا، اور 20 لوگوں کو اپنے ہمراہ لے کر اس راستے سے کہ جو مکہ معظمہ سے آتا ہے، جسے حجازی راستہ کہتے ہیں، مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا۔ رات کے اندھیرے میں اس مکر و فریب کے ساتھ پہنچنے کا اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ اس وقت چونکہ اہلیان کوفہ میں یزید کے خلاف ایک بغاوت کی لہر دوڑ رہی تھی، اور اس نے یہ پلان کیا کہ مجھے ایسے طور طریقوں سے اندر داخل ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے پہچان نہ سکیں۔ اور چونکہ اہل کوفہ جو ہیں اور اہل بصرہ حضرت امام حسین کی آمد کے منتظر تھے، کیونکہ ذرائع ابلاغ کے جو ذرائع تھے وہ اتنے تیز رفتار نہیں تھے کہ امام علی مقام کے وہاں سے روانہ ہونے کی پوری خبر لوگوں کو مل جاتی، کئی کے دن بعد اطلاعات ملتی تھی، تو لوگ یہ عزیم کر کے بیٹھے تھے کہ یہ آنے والا شخص حضرت امام حسین ہی ہو سکتے ہیں، تاکہ اس نے یہ بھیس بدلا کہ وہ امام حسین کے بھیس میں امن و عافیت کے ساتھ شہر میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ کہ جن کو حضرت امام حسین کی آمد کا انتظار تھا، جب انہوں نے حجازی لباس میں حجازی راستے سے ساز و سامان کے ساتھ آتے ہوئے عبید اللہ ابن زیاد کو دیکھا، تو وہ یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین آ چکے ہیں، تو سب نے نعرہ مسرت بلند کیا اور خوش آمدید اے فرزند رسول، ہم آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے آنے پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سب اس عبید اللہ ابن زیاد کے جو اس کے لوگ تھے یا جو اس کا قافلہ تھا، اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ابن زیاد بدنہاد خاموشی کے ساتھ سب کے چہروں کو غور سے دیکھتا رہا، سب کی آوازوں کو سنتا رہا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اندھیرا گپ، وہ لائٹوں کا زمانہ تو تھا نہیں، تو اندھیرا عشاء اور مغرب کے بعد ویسے ہی صحرا میں بہت زیادہ سخت اندھیرا ہو جاتا ہے، تو وہ اندھیرے میں بغور ان لوگوں کو، چونکہ وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ ان سب کو دیکھتا رہتا، ان کی آوازوں کو سنتا، چہروں کو بغور دیکھتا، ذہن نشین کرتا چلا گیا۔ تو جب یہ آمد کا شور ہوا تو بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، اور ہر شخص فرزند رسول سمجھ کر ابن زیاد کے قریب آنے لگا۔ جب مجمع بہت زیادہ بڑھ گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ راستے میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی چلنے والوں کے لیے، تو اس وقت مسلم بن عمر باہلی کہ جو ابن زیاد کا جانشین تھا، اس کے ساتھ تھا، وہ پکارا اور کہا کہ راستہ چھوڑو، یہ امیر عبید اللہ بن زیاد ہیں۔ جس الفاظ سن کر لوگوں کو بڑا سخت رنج ہوا، اور وہ افسوس کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اور صرف 10-20 وہی لوگ اس کے ساتھ رہ گئے کہ جو اس کے ساتھ بصرہ سے یہاں تک پہنچے تھے۔ اور یہ سب کے سب، یہ پورا قافلہ جو ہے وہ پھر گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184۔ صبح کو ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ تقریر کی: اے لوگو، امیر المومنین یزید نے مجھے کوفہ کا گورنر بنایا ہے، اور مجھے سختی کے ساتھ حکم دیا ہے کہ فرما بردار لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کروں اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کروں۔ تو کان کھول کر سن لو، میں امیر المومنین یزید بن معاویہ کے اس حکم پر سختی سے عمل کروں گا، فرما برداروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤں گا، اور نافرمانوں کے لیے میری تلوار ہے۔ تم لوگ اپنے اور اپنے اہل عیال کی جانوں پر رحم کرو۔ اور اس تقریر کے بعد ابن زیاد نے ہر قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، اور ان سے تحریری ضمانت لی کہ تم اور تمہارے قبیلے کے لوگ اعلان کریں گے کہ ان کا حضرت مسلم بن عقیل سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں۔ تم سب کو اگر اپنی جانیں، اپنی عزتیں، اپنا مال اور اپنی آبرو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، تو ممبر پر چڑھو اور اعلان کرو کہ ہمارا
نہ تو مسلم بن عقیل اور نہ حضرت امام حسین سے کوئی تعلق ہے. اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں بخش دیا جائے گا، انعام اکرام سے نوازا جائے گا، تمہیں نئی حکومت میں بڑے بڑے عہدے دیے جائیں گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر مرنے کے لیے یا جیل کی صحبتیں کھانے کے لیے تیار ہو. اگر کسی نے کسی شخص کو، ایسے شخص کو پناہ دی کہ جو دل میں حضرت امام حسین کے ساتھ ذرا سی بھی رغبت کرتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے. ہم اسے قتل کر کے اسی کے گھر کے دروازے پر اسے لٹکا دیں گے، اور اس کے بعد اس کے بیوی بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. جو کچھ ہم سے بن سکے گا ہم کریں گے. اچھا جی، ابن زیاد کی اس کارروائی کے بعد کوفہ والوں پر کچھ خوف و ہراس طاری ہو گیا. اچھا پتہ نہیں کیوں یہ جب میں یہ بیان کر رہا ہوں تو کچھ ایسا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے جو آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے. بہرحال ان خیالات میں جو کہ بڑی جی جان سے حضرت مسلم بن عقیل کے ہمراہ جو لوگ تھے، جو اپنے آپ کو جانثاران امام حسین کہتے تھے، ان کے خیالات میں تیزی سے تبدیلی آنے لگی. ظاہر سی بات ہے، حاکم وقت طاقتور ہوتا ہے، اور عام لوگ کسی بھی قسم کا سامان جنگ و جدل تو اپنے پاس نہیں رکھتے، اور کوئی بھی شخص حکومت سے ٹکرانے کی نہ طاقت رکھتا ہے نہ صلاحیت رکھتا ہے. یہ تو ایک اجتماعی کوشش ہوتی ہے کہ جب کسی کو رہبر اور رہنما بنا کر اجتماعی تحریک چلائی جاتی ہے اور پھر اپنے حقوق حاصل کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ سچے اور وفادار ساتھیوں کا ہونا بہت ضروری ہے. حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جتنے بھی 18,000 کوفیوں نے بیعت کی تھی، عبید اللہ ابن زیاد کے اس حکم کے بعد ان کے خیالات میں تیزی سے تبدیلی آنے لگی. چونکہ شہر کوفہ میں مشہور ہو چکا تھا کہ حضرت مسلم مختار بن ابو عبیدہ کے مکان پر ٹھہرے ہوئے، اور چونکہ یہ بات عام تھی اور اب آپ کو اپنی گرفتاری کا خدشہ تھا، تو شاید اہل خانہ نے آپ سے معذرت کی ہو کہ جناب آپ کا یہاں اور تشریف لے جائیں، یا آپ نے خود وہاں ٹکنا مناسب نہ سمجھا اور رات کی تاریکی میں ایک اور محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے مکان پر منتقل ہو گئے، اس لیے کہ یہ طاقتور تھے اور قبیلہ مزہج کے ایک بڑے نامی گرامی سردار تھے. حضرت مسلم بن عقیل نے خود کو ہانی کے گھر میں محفوظ سمجھا. اپنے طور پہ انہوں نے سمجھا کہ میں یہاں پر محفوظ رہوں گا، کیونکہ ہانی کا بڑا اثر رسوخ ہے، اپنے قبیلے کا یہ سردار ہے، اس کے قبیلے کے بہت سارے لوگ اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. ہانی بن عروہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو ایک خاص کمرے میں چھپا کر رکھا اور سوائے مخصوص لوگوں کے کسی کو بھی اس رات سے آگاہ نہیں کیا. اب پورے کوفہ شہر میں حضرت مسلم بن عقیل کی تلاش جاری ہو گئی. بہت کوشش کی، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا. بہت ٹائم تک بہت تیزی کے ساتھ تلاش کرنے کے باوجود، بڑی شد و مت کے ساتھ تلاش کرنے کے باوجود بھی کسی بھی طریقے سے جب حضرت مسلم بن عقیل کا کوئی عطا پتہ نہیں چلا کہ آپ کہاں ہیں، تو آخر ابن زیاد نے ایک چال چلی. اس نے اپنے ایک شامی غلام معقل کو 3,000 درہم دے کر سراغ رسانی کے لیے مقرر کیا. اس نے کہا کہ خفیہ طور پر تم پتہ کرو کہ حضرت مسلم بن عقیل کہاں ہیں. یہ غلام بڑا شاطر تھا، سیدھا جامع مسجد جا پہنچا، اور اتفاق سے اس وقت ایک اور اہل بیت مسلم بن سوجہ اسدی مسجد کے گوشے میں بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے. یہ دیر تک ان کو دیکھتا رہا. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ شامی غلام ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں ملک شام کا رہنے والا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت نبوت کا دوست ہوں. معلوم ہوا ہے کہ خاندان اہل بیت کے کوئی بزرگ کوفہ تشریف لائے ہیں. یہ میرے پاس 3,000 درہم ہے. اگر مجھے کسی طریقے سے پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہیں تو یہ رقم میں ان کی خدمت میں نذرانے کے طور پر، ہدیے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں. مسلم اسدی نے بغور اس غلام کو دیکھا اور پھر پوچھا کہ یہاں مسجد میں اور بھی تو بہت سارے لوگ ہیں، تم نے مجھ سے ہی ان بزرگ کے بارے میں کیوں پوچھا؟ غلام نے کہا کہ آپ کے چہرے پر جو خیر و برکت کے آثار ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ضرور اہل بیت رسول کے دوستوں میں سے ہیں. یہ مکاری تھی، یہ کھلا فریب تھا جس میں حضرت مسلم اسدی آ گئے اور کہا کہ تم نے خوب پہچانا.
میں بھی تمہارے بھائیوں میں سے ایک ہوں، یعنی کہ میں اہل بیت رسول کے دوستوں میں سے ہوں، میرا نام مسلم بن سوجہ ہے۔ اور پھر آپ اسے لے کر حضرت مسلم بن عقیل کے پاس پہنچ گئے۔ اس غلام نے حضرت مسلم بن عقیل سے جا کر حضرت امام علی مقام کی بیعت کی، اور وہ جو 3000 درہم اپنے ساتھ لایا تھا وہ حضرت مسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور پھر روزانہ سارا دن حضرت مسلم کی خدمت کرتا رہتا، سب سے پہلے آتا، دن بھر رہتا، حالات معلوم کرتا، جو کچھ دیکھتا سنتا، رات کو اس کی پوری رپورٹ ابن زیاد کو کر دیتا۔ ہانی سے چونکہ ابن زیاد کے پرانے مراسم تھے، اور جیسا میں نے پہلے بتایا کہ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، لیکن ہانی بھی اس خیال سے ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں ابن زیاد کو یہ بات پتہ نہ چل جائے کہ حضرت مسلم بن عقیل اس کے ہاں مقیم ہے، اور وہ کوشش کر کے اس سے کنی کتراتے رہے۔ تمام سردار ملاقات کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گورنر ہاؤس جا رہے تھے، لیکن حضرت ہانی نہیں گئے، اور جب بھی انہیں ملاقات کے لیے بلایا جاتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی عذر تراش دیتے، کبھی بیماری کا اور کبھی کسی مصروفیت کا۔ ابن زیاد نے ہانی کے پاس ملاقات کا پھر ایک پیغام بھیجا۔ ہانی نے جب دیکھا کہ معاملات تھوڑے سے نرم ہو گئے ہیں اور اب کوئی خطرے کی بات نہیں، تو اس سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ تنہا ابن زیاد کے پاس گورنر ہاؤس ملنے چلا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اسے اندازہ ہوا کہ میں اکیلا غلط آ گیا، کیونکہ یہاں تو ابن زیاد کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جب آپ نے اس کو سلام کیا تو ابن زیاد نے جواب نہیں دیا۔ آپ کو دیر ٹھہرے رہے، اور اس کے بعد ابن زیاد نے بڑے غصے سے ہانی کی طرف دیکھ کر کہا کہ ہانی، تم امیر المومنین یزید کے خلاف اپنے گھر کو سازشوں کا اڈا بنائے ہوئے ہو، تم مسلم بن عقیل کو بلا کر اپنے گھر میں چھپا کر رکھتے ہو، اس کے لیے ہتھیار جمع کرتے ہو، اپنے ارد گرد اس کی مدد کے لیے لوگ اکٹھا کرتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ یہ تمام کاروائیاں مجھ سے پوشیدہ ہوں گی۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ہانی اور ابن زیاد کی اس ملاقات کا احوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی کوفہ میں قیام کی۔ ہانی نے پہلے تو ان الزامات کی تردید کی جو عبید اللہ ابن زیاد نے آپ پر لگائے تھے، لیکن جب ابن زیاد نے اس معقل غلام، شامی غلام کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا تو ہانی کے ہوش اڑ گئے، اور اب چونکہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے مسلم کو نہیں بلایا، بلکہ وہ خود میرے ہاں آ گئے اور انہوں نے مجھ سے امان طلب کی تو میں نے ان کو امان دے دی۔ میرے وہ مہمان ہیں، میری پناہ میں ہے، لیکن اب چونکہ صورتحال واضح ہو گئی تو میں آپ سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں گھر جا کر ان سے کہوں گا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں جا کر اس سے کہہ کر واپس آ جاؤں کہ آپ میرے گھر سے نکل کر جہاں جانا چاہیں چلے جائیں، تاکہ میں پناہ دینے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ خدا کی قسم، جب تک تم انہیں میرے پاس حاضر نہیں کرو گے تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ہانی نے کہا کہ خدا کی قسم، میں اپنے مہمان کو قتل کے لیے تمہارے سپرد ہرگز نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ میری پناہ میں۔ تو یہ بات بڑھی، اور ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم انہیں میرے سپرد نہیں کرو گے تو میں تمہارا سر قلم کروا دوں گا۔ ہانی نے کہا کہ یاد رکھنا کہ اگر ایسا ہوا تو تمہارے ارد گرد بھی تلواریں چمکیں گی۔ یہ وہ جواب تھا کہ جس کو سن کر گورنر کوفہ کو شدید غصہ آ گیا، وہ آگ بگولا ہوا اور کہتا کہ اچھا تم مجھے دھمکی دیتے ہو۔ پھر اس نے ہانی کے سر اور منہ پر ڈنڈے مارنے شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ ان کا چہرہ زخمی ہو گیا، سارے کپڑے خون سے لت پت ہو گئے۔ ایک سپاہی جو قریب ہی کھڑا تھا، ہانی نے اس کی تلوار پر ہاتھ ڈال کر تلوار اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی تو ابن زیاد نے کہا کہ اب تو نے اپنا خون مجھ پر حلال کر لیا، اور پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ انہیں کھینچ کر لے جاؤ اور ایک کمرے میں بند کر دو۔ تاریخ تبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192۔
دوسری طرف شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل کر دیے گئے۔ اس افواہ کے سنتے ہی عمر بن حجاج نے کہ جو ہانی کے نسبتی بھائی تھے، کئی ہزار ہتھیار بند سواروں کو لے کر گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا۔ عمر بن الحجاج نے پکار کر کہا کہ میں عمر بن حجاج ہوں اور میرے ساتھ قبیلہ مزہج کے ہزاروں سوار ہیں۔ ہم نے آپ کی اطاعت سے روگردانی نہیں کی، لیکن ہمارے سردار کو آپ نے بلا وجہ قتل کر دیا۔ ہم ان کا انتقام لیں گے۔ اور پھر انتقام کا شور بلند ہو گیا۔ ابن زیاد اس صورتحال سے بہت گھبرایا اور اس نے قاضی شریح سے کہا کہ آپ پہلے ہانی کو جا کر دیکھ لیں اور پھر اس قبیلے والوں سے آ کر گواہی دیں کہ وہ زندہ ہے اور ان کے قتل کی جو افواہ ہے وہ غلط ہے۔ ہانی جہاں قید تھے وہاں اپنے قبیلے والوں کی آوازیں سن رہے تھے اور انہیں یقین تھا کہ قاضی شریح اصل بات ہی لوگوں کو جا کر بتائیں گے، لیکن قاضی تو پھر قاضی تھے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ قاضی صاحب جب ان کے پاس گئے تو ہانی نے کہا کہ تم جاؤ اور قبیلے والوں سے کہو کہ مجھے یہاں قید کر لیا گیا ہے، مجھ پہ یہ تشدد کر رہے ہیں، اگر تم میں سے 10 لوگ بھی اندر آ جائیں تو میں زندہ سلامت باہر آ جاؤں گا۔ لیکن قاضی صاحب کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ وہ باہر نکلے تو ابن زیاد کا جاسوس حمید بن بکر اسدی یہ ان کے ساتھ کھڑا تھا اور اس لیے مجبوراً قاضی صاحب نے اصل بات لوگوں کو نہیں بتائی، صرف اتنا کہا کہ وہ زندہ ہے اور بعض مصلحتوں کی بنا پر نظر بند کیے گئے۔ ہانی کے قبیلے والوں کو قاضی صاحب کی بات پر یقین تھا اور جب انہیں قاضی صاحب کی شہادت ملی تو معلوم ہو گیا کہ ہانی زندہ ہیں اور ان کے قتل کی افواہ غلط ہے، اور وہ سب مطمئن ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 194۔ سوانح کربلا میں حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس منظرنامے کو اس طرح سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم یہ خبر پا کر برآمد ہوئے اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو ندا دی تو جوق در جوق لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور 40,000 کی جمعیت نے آپ کے ساتھ قصر شاہی کا احاطہ کیا اور صورت یہ بنائی کہ حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر حضرت مسلم حملے کا حکم دیتے تو قلعہ اسی وقت فتح ہو جاتا، ابن زیاد اور اس کے ہمراہی حضرت مسلم کے ہاتھوں گرفتار یا قتل ہو جاتے، اور پھر یہی لشکر سیلاب کی طرح امٹ کر شامیوں کو تخت و تاراج کر ڈالتا اور پھر یزید کو جان بچانے کے لیے پورے شام میں کوئی جگہ نہ ملتی۔ نقشہ تو یہی جمتا تھا، مگر ہوتا وہی ہے کہ جو قدرت کو منظور ہو۔ حضرت مسلم نے قلعے کا محاصرہ کیا تھا، احاطہ کیا تھا، اور باوجود یہ کہ کوفیوں کی بدعہدی اور ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت پوری طریقے سے ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم نہیں دیا۔ اب یہ ان کی غلطی تھی یا ایک عملی اور اچھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کا ایک عمل تھا کہ آپ نے انتظار کرنا مناسب سمجھا کہ پہلے بات کر لی جائے، گفتگو سے اطمینان حجت کر لیا جائے تاکہ مسلمانوں کے درمیان خون خرابہ نہ ہو، صلح کی کوئی صورت نکل آئے اور مسلمانوں میں یہ بربادی نہ ہو۔ یہ آپ کا پاک ارادہ تھا جس کے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، لیکن دشمن نے آپ کی اس احتیاط سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے رواسا اور عمائدین کو کہ جن کو ابن زیاد نے پہلے سے قلعے میں بند کر رکھا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم کی جماعت اور حمایت سے علیحدگی کا انکار کروائیں۔ چونکہ وہ لوگ تمام کے تمام ابن زیاد کی قید میں تھے اور اگر جانتے تھے کہ ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو جتنی دیر میں ان کے لوگ قلعے کو فتح کریں گے یہ ان کا خاتمہ کروا دے گا۔ اس خوف سے وہ بھی گھبرا اٹھے اور انہوں نے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر اپنے رشتہ داروں اور عزیز و قارب سے یہ کہا کہ انہیں حضرت مسلم کی رفاقت چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر ہماری جانیں مقصود ہیں تو اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اگر تم حضرت مسلم کی حمایت چھوڑ دو گے تو ہم رہا ہو جائیں گے، لیکن اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو حکومت ہماری دشمنی کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گی۔ یزید تمہارے بچے کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط کر لے گا، اور یہ مصیبت ہے کہ اگر تم امام مسلم کے ساتھ رہے، ہم جو ابن زیاد کی قید میں ہیں قلعے کے اندر مار دیے جائیں گے۔
اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ ہیلا کامیاب ہوا اور حضرت مسلم کا لشکر تتر بتر ہونے لگا، یہاں تک کہ بوقت شام حضرت مسلم نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو اس وقت آپ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو کر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ پوری مسجد میں تنہا تھے۔ یہ ہے تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کے تومار سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا اس کے ساتھ وفا کا سلسلہ کہ اب وہ تنہا ہے، اور ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک ہمنوا اور ہمدرد بھی پورے کوفہ میں موجود نہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم کو تنہا چھوڑنے سے پہلے غیرت و حمیت سے قطع تعلق کیا، اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت کے دن تک تمام دنیا میں ان کی بے ہمتی کا شہرہ رہے گا اور ان کا بزدلانہ بے مروتی اور نامردی سے کہ وہ رسوائے عالم ہوں گے قیامت تک۔ حضرت مسلم اس غربت اور مسافرت میں تنہا ہے، سوچ رہے ہیں کہ کدھر جائیں، رات کہاں قیام کریں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس رات کوفہ کے تمام مہمان خانے سرائے خانوں کے دروازے مقفل تھے، جہاں سے ایسے محترم مہمانوں کو مدعو کرنے کے لیے رسول اور رسائل کا تانتا باندھا گیا تھا، وفاؤں کے یقین دلائے گئے تھے، عہد نامے کیے گئے تھے، اپنی جانوں کو قربان کرنے کے عہد نامے کیے گئے تھے۔ انہی لوگوں کے شہر میں کوفہ کے وسیع و عریض خطے میں آج 2-4 گز زمین بھی نہیں تھی کہ جہاں حضرت مسلم رات گزار سکے۔ اس وقت حضرت مسلم کو امام حسین کی یاد آئی، دل تڑپ اٹھا، سوچ رہے ہیں کہ مولانا امام کی جناب میں خط تو لکھ دیا ہے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، اور التجا بھی کی ہے، اور اس بدعہد قوم کے اخلاص اور عقیدت کا ایک ایسا دلکش نقشہ امام کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے، اور یقین ہے کہ حضرت امام میری التجا رد نہیں کریں گے، کیونکہ اسی مقصد کے لیے انہوں نے مجھے بھیجا تھا، اور وہ یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر بنائے اہل و عیال یہاں پر آنے کے لیے روانہ ہو چکے ہوں گے۔ انہیں یہاں پہنچنے کے بعد کیا مصائب پہنچیں گے، چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو اس بے مہری کی تپش کیسے غزاں پہنچائے گی، یہ ایک ایسا غم تھا کہ جو الگ سے امام مسلم کے دل کو گھائل کر رہا تھا، اور وہ اپنے اس خط پر حد درجہ شرمندگی محسوس کر رہے تھے جو امام کے لیے وہ بھیج چکے تھے، اور اب آنے والے وقت اور امام کے لیے خطرات انہیں بے چین کر رہے تھے، اور ہر موجودہ پریشانی جو تھی اس وقت کی وہ اپنی جگہ دامنگیر تھی۔ سوانح کربلا صفحہ نمبر 50۔ اس رات حضرت مسلم پورے کوفے میں پریشانی کے عالم میں پھر رہے، جس دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اندر سے کھلنے کا نام نہیں لیتا۔ کوئی ہوٹل، کوئی سرائے خانہ، کوئی مسافر خانہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا دروازہ کھلا ہوا ہو، لوگ تالے لگا کر غائب ہیں، دور دور تک کوئی آدم اور آدم کی ذات نہیں، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اور آپ بھوکے پیاسے راستے میں بھٹک رہے ہیں۔ دونوں چلتے چلتے آپ ایک خاتون کے دروازے تک پہنچے کہ جس کا نام ٹوا ہے۔ یہ خاتون اپنے دروازے پر بیٹھی ہے، اپنے بیٹے کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ لمحوں بھر کے لیے وہاں ٹھہرے ہیں اور اس عورت سے پینے کا پانی طلب کیا ہے۔ یہ نیک خصلت عورت اندر گئی ہے، آپ بیٹھ گئے، آپ نے پانی پیا، وہ برتن رکھنے کے لیے گھر میں گئی، واپس آئی تو دیکھا کہ آپ دروازے پر بیٹھے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ حضرت آپ نے تو پانی پی لیا، اب آپ اپنے گھر تشریف لے جائیے۔ آپ کوئی جواب نہیں دیتے، بیٹھے ہیں۔ اس نے دوسری اور تیسری بار جب یہی بات کہی تو آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کی بندی، میرے شہر میں کوئی گھر نہیں، میں ایک مسافر ہوں اور سخت مصیبت میں مبتلا ہوں، کیا تم مجھے آج کی رات پناہ دے سکتی ہو؟ شاید میں کبھی تمہیں اس کا بدلہ دے سکوں، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔
عورت حیران ہو کر دریافت کرتی کہ آپ کون ہیں اور آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا؟ فرماتے ہیں کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے، مجھ سے مدد کا وعدہ کیا اور آج سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا اچھا مسلم آپ ہیں؟ فرماتے کہ ہاں میں ہی مسلم ہوں۔ اتنا سنتے ہی وہ نیک عورت آپ کو مکان میں لے گئی، اپنے خاص کمرے میں آپ کے لیے فرش بچھایا، کھانا لائی، مگر آپ نے تناول نہیں فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا بیٹا آ گیا۔ اس نے جب ماں کو اس خاص کمرے میں بار بار آتے جاتے دیکھا تو وجہ دریافت کی۔ توآ نے پہلے تو چھپانے کی کوشش کی، لیکن بیٹے نے جب بہت اصرار کیا تو اس کو ظاہر کرنا پڑا، مگر ساتھ ہی اس نے تاکید کی کہ خبردار یہ راز کسی سے ظاہر مت کرنا کہ مسلم ہمارے یہاں ہے۔ اس وقت وہ لڑکا چپ ہو گیا اور رات گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 196۔ صبح ہوتے ہی اس لڑکے نے محمد بن اشعث کے بیٹے کو جا کر بتایا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ہے، اور چونکہ مسلم بن عقیل پر ایک بڑا انعام رکھا گیا ہے تو اب اپنے باپ کے ذریعے ابن زیاد کو مطلع کرو تاکہ وہ انعام مجھے مل سکے۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں فوج کا ایک دستہ حضرت مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ حضرت مسلم نے جب گھوڑوں کی ٹاپ سنی تو سمجھ گئے کہ یزیدی فوج انہیں گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئی ہے۔ آپ تلوار لے کر کمرے سے باہر نکلے، اتنے میں فوج گھر کے اندر گھس گئی۔ آپ نے سخت حملہ کیا، ان سب کو نکال باہر کیا۔ وہ لوگ پھر اندر آئے، آپ نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ ان میں بکیر بن حمران عمری آپ کے ساتھ دو بدو تلوار میں مقابلہ کرنے لگا۔ اس نے آپ کے چہرے پر ایسی تلوار ماری کہ آپ کا اوپر کا ہونٹ کٹ گیا اور سامنے کے 2 دانت بھی گر گئے۔ آپ نے اس کے سر پر ایک کاری ضرب لگائی، اور جب دشمنوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت مسلم کا اس طرح سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں تو وہ سب بھاگ کر چھت پر چڑھ گئے اور وہاں سے پتھر آپ پر برسانے لگے اور آگ لگا کر سینٹوں کے مٹھے وہ آپ پر پھینکنے لگے۔ حضرت مسلم نے جب یہ بزدلانہ طریقہ جنگ دیکھا تو آپ تلوار کھینچتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے اور ان لوگوں سے لڑنے لگے جو باہر تھے۔ محمد بن اشعث نے پکار کر کہا کہ آپ کے لیے امان ہے، مگر آپ لڑتے رہے اور رجس پڑھنے لگے جن کے آخری مصروں کا مضمون یہ تھا کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ مجھ سے جھوٹ بولا جائے گا یا مجھے دھوکہ دیا جائے گا۔ محمد بن اشعث کہتا ہے کہ نہیں، ہم آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے اور نہ آپ کو دھوکہ دیں گے، میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ حضرت مسلم بھی اب لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، زخموں سے چور ہو چکے تھے، ہانپ رہے تھے، اسی لیے مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ محمد ابن اشعث آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے لیے امان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا میرے لیے امان ہے؟ کہتا ہے ہاں آپ کے لیے امان ہے۔ آپ پھر اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو سب پکار کر کہتے ہیں کہ ہاں آپ کے لیے امان ہے۔ ان میں صرف عمر بن عبید اللہ سلیمی ان سب سے الگ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، یاد رکھنا کہ تم لوگوں نے مجھے امان دی، اس لیے میں تلوار میان میں واپس رکھتا ہوں۔ اگر تم مجھے امان نہ دیتے تو میں کسی صورت اپنے آپ کو تمہارے ساتھ حوالے نہ کرتا اور لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیتا۔ خیر اتنے میں ایک سواری لائی گئی جس پر حضرت مسلم کو بٹھایا گیا اور گورنر ہاؤس کی طرف لے کر چلے۔ راستے میں آپ کی تلوار کمر سے نکال لی گئی تو آپ زندگی سے مایوس ہو گئے اور فرماتے ہیں کہ یہ پہلی غداری ہے۔ ابن اشعث نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی خطرہ پیش نہیں آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس امید ہی امید ہے، اور امان جو تم نے دی تھی وہ کیا ہوئی؟ پھر بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور امام علی مقام، اہل بیت اطہار اور قافلہ اہل بیت کا خیال آیا ہے تو دل غم زدہ ہو گیا ہے۔ پیش آنے والے روح فرسا مناظر کا تصور کیا تو آپ کی آنسو نکل آئے۔ عمر بن عبید اللہ سلیمی جس نے آپ کو امان دینے سے اتفاق نہیں کیا تھا، وہ بولتا ہے کہ تم جس کے لیے کھڑے ہوئے تھے اسے خطرے میں دیکھ کر رونا نہیں چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ واللہ میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ میں نواسہ رسول حضرت مولانا حسین اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں۔ تاریخ تبریز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202۔ محمد بن اشعث آپ کو لیے ہوئے گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچا، آپ کو وہاں بٹھا دیا گیا اور خود اجازت لینے کے لیے ابن زیاد کے پاس گیا۔ پوری کیفیت لڑائی کی بیان کی۔
حضرت مسلم کو امان کے ساتھ لانے کا ذکر کیا، ابن زیاد غصے سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو امان دینے والے؟ مجرم ہمارا ہے، ہم نے تمہیں صرف گرفتاری کے لیے بھیجا تھا، امان دینے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ ابن اشعث خاموش ہو گیا، گورنر کے سامنے کون بول سکتا ہے؟ حضرت مسلم کو جب گورنر ہاؤس کے دروازے پر جہاں بٹھایا گیا تھا تو وہاں اور بھی بہت سے لوگ تھے جو اندر آنے کی اجازت کے طالب تھے، تو ایک گھڑا پانی سے بھرا ہوا دروازے کے قریب رکھا تھا۔ آپ شدید پیاس محسوس کر رہے تھے، فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی مجھے پلا دو۔ مسلم بن عمرو باہلی خبیث کہتا ہے کہ ان میں سے ایک بوند بھی ان کو پانی کی نہیں ملے گی، مگر عمارہ بن عقبہ نے اپنے غلام سے کہا کہ مسلم کو پانی پلاؤ۔ جب وہ کٹورے میں پانی بھر کر لایا اور آپ نے اسے پینا چاہا تو منہ سے خون بہنے لگا، پانی رنگین ہو گیا اور 2 بار اسی طرح سے ہوا اور تیسری دفعہ 2 دانت ٹوٹ کر کٹورے میں جا گرے۔ آپ نے کٹورا ایک طرف رکھ دیا اور فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب پانی میری قسمت سے اٹھ گیا۔ اسی دوران ابن زیاد کا خصوصی آدمی آپ کو لینے کے لیے آیا۔ جب آپ ابن زیاد کے پاس پہنچے تو دستور کے مطابق آپ نے اس کو سلام نہیں کیا۔ ایک سپاہی آپ کو کمر ٹھوک کر کہتا ہے کہ تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر امیر مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو میرا سلام نہیں، اور اگر امیر ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تو میرا ان کو سلام ہو۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم بچ نہیں سکتے، تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ واقعی؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ فرماتے ہیں کہ اچھا مجھے اتنی مہلت تو دے دو کہ میں کچھ وصیت کر دوں۔ کہا ہاں وصیت کر دو۔ مسلم نے لوگوں پر نظر ڈالی تو ان میں عمرو ابن سعد آپ کو نظر آئے۔ آپ اس سے فرماتے ہیں کہ تم قریش کے خاندان کے آدمی ہو، میں تم سے کچھ راز کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، انہیں ذرا علیحدگی میں سن لو۔ حکومت کا چاپلوس سننے کو تیار نہیں ہوا تو ابن زیاد نے کہا کہ سن لو، سننے میں کوئی حرج نہیں۔ عمرو بن سعد اٹھا اور حضرت مسلم کے ساتھ تھوڑی دور جا کر ایسی جگہ بیٹھ گیا کہ جہاں سے ابن زیاد بھی انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ اس سے فرماتے ہیں کہ ایک بات مجھے تم سے یہ کہنی ہے کہ میں نے کوفہ میں ایک فلاں شخص سے 700 درہم قرض لیا تھا، تم اسے ادا کر دینا، اور دوسری بات یہ کہ قتل کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا، اور تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ میرے بعد کسی کو بھیج کر حضرت امام کو اس سارے واقعے کی اطلاع کر دینا تاکہ وہ راستے سے واپس پلٹ جائیں۔ حضرت مسلم نے یہ باتیں عمر ابن سعد سے راز کے طور پر کہی تھی، مگر اس بدبخت نے یہ ساری باتیں ابن زیاد سے جا کر کہہ دی اور پھر ان وصیتوں کے جاری کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو ابن زیاد کہتا ہے کہ قرض کی ادائیگی کے بارے میں تمہارا اختیار ہے، تم چاہو تو ادا کر دو اور چاہو تو رہنے دو۔ اور حسین کے متعلق یہ کہا کہ اگر وہ ہماری طرف نہیں آئیں گے تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، اور اگر وہ آئیں گے تو زندہ بچ کر واپس نہیں جائیں گے، اور کہا کہ لاش کے بارے میں ہم تمہاری کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ جس شخص نے ہماری یعنی کہ حکومت وقت کی مخالفت کی، یزید کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، لوگوں میں انتشار پیدا کیا، اس شخص کی لاش کسی رعایت کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ لاش کے متعلق اس نے کہا کہ جب ہم انہیں قتل کر دیں گے تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، جو تمہارا دل چاہے کرو۔ تاریخ تبریز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ٹریسمی کیراٹن سموتھ شیمپو، اس میں ہے آرگن آئل اور کیراٹن پروٹین سے بنا سموتھنگ سسٹم جو بال بنائے اور فیٹ کنٹرول کرے 3 دن تک۔ بالوں کی مثال گھر پہ ٹریسمی کیراٹن سموتھ۔ سرف ایکسل ہفتہ پیک 99 روپے میں چلے پورا ہفتہ۔ سرف ایکسل ٹریسمی کیراٹن سموتھ شیمپو، اس میں السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہیں گے، اور جتنے دوست احباب نے اس وقت مجھے پھر سے جوائن کیا ہے ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ کریں گے، ادا کریں گے۔ کرم نبی بخش شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، رمضان ڈول آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، مرتضیٰ بلوچ جزاک اللہ خیر، اور اس کے علاوہ ہیں جناب ہمارے ساتھ عدنان احمد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، علی یوسف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دوست احباب ہیں جن کے پیغامات اس وقت میں اپنی اسکرین پر دیکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے۔ میں تفصیلاً آپ جانتے ہیں کہ پیغامات اس لیے نہیں پڑھتا کہ پھر وہ جو میرا گفتگو کا تسلسل ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مجھے اس پروگرام کو پیش کرنے کے لیے کسی بھی
تعریف کی اور کسی بھی سند کی ضرورت نہیں ہے. جس نیت سے اور جس مقصد سے میں گزشتہ 20 سالوں سے اس گفتگو کر رہا ہوں وہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اہل بیت کے ساتھ جو محبت ہے اس کا بہترین اجر اللہ اور اس کا رسول ان تمام لوگوں کو کہ جو اپنے ساتھ اپنے دلوں میں اہل بیت کے ساتھ عقیدت، احترام اور محبت رکھتے ہیں تو ان کا بہترین اجر بروز قیامت ہمیں ضرور ملے گا. تو اس کے بعد کی ایک گفتگو ہے جو کہ حضرت مسلم اور ابن زیاد میں گفتگو ہوئی ہے. یہ خاص طور پر توجہ کے قابل ہے، اس لیے کہ ایک بار پھر جب اس گفتگو کو ہم بیان کرتے ہیں تو حضرت مسلم کو بھیجنے والے حضرت امام حسین کے موقف کی پوری طرح سے وضاحت ہو جاتی ہے اور صاف طور پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان پر جو بغاوت کا الزام لگایا جاتا ہے وہ سراسر باطل ہے. میرا خیال ہے کہ میں پوری گفتگو میں گزشتہ 20 سالوں سے یہی ایک موقف پر قائم ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر علم بغاوت یزید کے خلاف بلند کیا تھا تو اس کا محض اور محض ایک ہی مقصد تھا کہ آپ اسے فاسق و فاجر تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے، اور اس کی وجہ اس کا کردار، اس کا عمل تھا. اگر بات یہیں تک ہوتی کہ حضرت امام حسین کے قتل کے بعد شاید وہ توبہ کر لیتا، اور اگر وہ اتنا ہی اپنے کردار کا سچا تھا جس طرح سے اس کے حمایت میں لوگ آگے آ کر بیان کرتے ہیں، اگر وہ واقعی بدعمل انسان نہیں تھا تو پھر واقعہ کربلا کے بعد ہونے والا وہ قبیح ترین واقعہ حرہ، جسے واقعہ واقعہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ خانہ خدا پر اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو پامال کرنا، خانہ کعبہ میں وہ میں پوری تفصیل انشاءاللہ جب میں یزید کی معصیت بیان کروں گا تو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. وہ بڑے تکلیف دہ منظر ہیں اور وہ بڑی تکلیف دہ روایات ہیں کہ جب کس طرح یزید کے حکم پر پہلے مدینہ منورہ، مسجد حرام اور پھر خانہ کعبہ، صحن بیت اللہ، اور کس طریقے سے وہاں پر حفاظ اکرام کو قتل کیا گیا. بعض تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ تقریباً 1700 کے قریب حفاظ تھے کہ جنہیں قتل کیا گیا، اور نہ جانے کتنی ہزاروں ایسی عورتیں تھیں کہ جن کی عصمت دری کی گئی. صحن کعبہ میں گھوڑے باندھے گئے، منجیقوں سے خانہ کعبہ کی پر پتھر برسائے گئے، آگ کے گولے برسائے گئے، تبرکات کو آگ لگی، غلاف کعبہ جل کر خاک ہو گیا، اور گھوڑے باندھے گئے جن کی پیشاب اور لیج سے صحن کعبہ ناپاک ہوا. یہ سب کیا تھا؟ اگر صرف امام حسین کے ساتھ ہم لمحہ بھر کے لیے تصور کر لیں کہیں پر بھی کہ اگر وہ واقعی حق پر تھا تو یہ کیا تھا؟ امام حسین کی شہادت کے بعد اتنا بڑا عمل کرنا کہ وہ براہ راست خدا کا منکر اور دشمن ہو کر خدا سے ٹکر لے. تو اب اس میں کتنا فرق ہے کہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ابرہہ آیا تھا اور جسے اللہ نے اپنی حکمت سے نست و نابود کر دیا تھا، اور اس کے پورے لشکر کو ایسا کر دیا تھا کہ جیسے بھوس بھرا ہوا ہو. تو ابرہہ کے بعد یہ دوسرا شخص تھا کہ جس نے خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیا. تو حضرت امام حسین کا بس ایک ہی موقف تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک فاسق و فاجر کو کسی بھی صورت امت مسلمہ کا حاکم نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں تھا کہ اس کے بعد شاید امام ہی حکومت کرتے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک بہترین نظام بنا کر دے دیتے اور لوگوں سے کہتے کہ جناب اس طریقے سے آپ حکومت کریں، جس طرح سے ایک مجلس شورا بنائی گئی تھی کہ اب جو بھی خلیفہ منتخب ہوگا اس شورا کی منتخب ان کے انتخاب سے ہوگا. تو پھر اس سلسلے کو توڑ کر یزید کو خلافت پر بٹھایا گیا، اور پھر اس نے وہ تمام بدعمالیاں کی جو تاریخی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں. وصیت کے متعلق ابن سعد کو جواب دینے کے بعد ابن زیاد نے حضرت مسلم سے کہا کہ ابن عقیل، سب لوگ یہاں بڑے متحد ہو کر پیار و محبت اور امن کے ساتھ رہ رہے تھے، سب یک زبان تھے. تم یہاں پر آئے، تم نے لوگوں کو پریشان کیا، ان میں تفرقہ ڈالا اور آپس میں فساد کروائے تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت پر حملہ آور ہو اور مسلمانوں میں باہم خون ریزی ہو. آپ فرماتے کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. میں یہاں اس لیے نہیں آیا تھا بلکہ کوفہ کے لوگوں نے
ہمیں بتایا اور لکھا کہ تیرے باپ نے یہاں کی نیک لوگوں کو قتل کیا ہے، ان کے خون کو بہایا ہے، اسلام کا طریقہ چھوڑ کر ان کے ساتھ تیسر و کسرہ کی طرح پیش آیا ہے، تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان کے خلاف غلط عادات و اطوار کی اصلاح کر سکیں اور ان کو عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کی دعوت دے سکیں۔ ابن زیاد خبیث کہتا ہے کہ او بدکار، تو اور تیرا یہ دعویٰ، تو بھول گیا کہ جب تو مدینہ میں شراب پیا کرتا تھا تب تجھے عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کا خیال نہیں آیا۔ آپ فرماتے کہ میں شراب پیتا تھا؟ واللہ خدا خوب جانتا ہے کہ تو کاذب ہے، اور تو بھی جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا اہل بیت سے ہو کر۔ شراب تو وہ پیے کہ جو بے گناہ مسلمانوں کا خون پیتا ہے، بغض و حسد اور بدگمانی کی وجہ سے خون ریزی کرتا ہے، پھر اس طرح سے بھول جاتا ہے کہ جیسے کچھ کیا ہی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا مجھے مارے اگر میں تجھے اس طرح سے قتل نہ کروں کہ اسلام میں آج تک کسی کو اس طرح سے قتل نہ کیا گیا ہو۔ آپ فرماتے کہ بے شک تو سب وہ کر کہ جو اسلام میں اس سے پہلے نہ ہوا ہو، ہر ظلم کو ایجاد کر کہ جو اس سے پہلے کبھی نہ کیا گیا ہو۔ تجھ سے زیادہ ان چیزوں کو مستحق کون ہو سکتا ہے؟ بری طرح قتل کرنا، بری طرح مسئلہ کرنا تیرا ہی تو خاصا ہے، اور دنیا بھر میں تجھ سے بڑھ کر اس کا کوئی سزاوار نہیں۔ ان باتوں کو سن کر ظالم ابن زیاد جھلا اٹھا اور آپ کے والد حضرت عقیل اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا حضرت امام حسین نواس رسول کو مکلاس بکنے لگا۔ آپ خاموش کھڑے رہے۔ تاریخ تبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو محل کی چھت پر لے جاؤ، بری طرح قتل کرنے کے بعد سر کو دھڑ کے ساتھ نیچے گرا دو اور اس طرح سے کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ حضرت مسلم نے ابن اشعث کی طرف دیکھا، فرماتے ہیں کہ تو نے اگر مجھے امان نہ دی ہوتی تو خدا کی قسم میں اس طرح سے لاچاری کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے نہ کرتا۔ اب تجھ پر فرض ہے کہ تو مجھے بچانے کے لیے اپنی تلوار اٹھا اور اپنے ایمان سے بری و ذمہ ہو، تاکہ قیامت کے دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخر ہو سکے۔ مگر وہ خاموش کھڑا۔ پھر آپ نے ابن زیاد سے کہا کہ اگر ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ بھی قرابت ہے، یعنی کہ تیرا باپ زیاد ابو سفیان کے سلب سے ہوتا تو تم مجھے قتل نہ کرتا۔ یہ جب ابن زیاد کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے کہ جو ابن زیاد کا جو باپ تھا زیاد، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ابو سفیان کا بیٹا تھا، یعنی کہ حضرت معاویہ کا بھائی تھا، لیکن بہرحال ابو سفیان اور حضرت معاویہ اسے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک علیحدہ داستان ہے جو میں کبھی بیان نہیں کرنا چاہتا۔ تو ظالم ابن زیاد نے بکیر بن حمران اسدی کو بلایا، جس کی تلوار سے توحا خاتون کے گھر آپ کے ہونٹ شہید ہوئے تھے اور آپ کے دانت گر گئے تھے۔ جب وہ آیا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو کوٹھے پر لے جا کر اس کا سر قلم کر دو۔ جب حضرت مسلم کو کوٹھے پر لے کے گئے تو آپ انتہائی صبر و سکون کے ساتھ تکبیر، استغفار اور درود پڑھ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے جاتے کہ خداوند ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ میں ہے، جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے فریب کیا، ہم سے جھوٹ بولا، ہمیں ذلیل کیا۔ بکیر نے آپ کو شہید کر دیا اور سر مبارک کو جسم کے ساتھ نیچے بھیج دیا۔ تاریخ تبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94 اور سوانح کربلا صفحہ نمبر 207 اور سوانح کربلا صفحہ نمبر 94۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے سامعین گرامی کہ یہ واقعہ 3 ذی الحج سن 60 ہجری کا ہے، یعنی کہ وہ دن جس دن حضرت امام حسین مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ تقدیر کے فیصلے ہیں، قضاء و قدر کے فیصلے ہیں جو بڑے عجیب ہیں۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد کوفہ والوں پر مزید خوف اور دہشت چھا گئی۔ لوگوں نے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا، تمام شہر میں سناٹا چھا گیا، کسی کو ایک دوسرے کی کوئی خبر نہیں تھی، کوئی کسی سے ملنے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ وہی ہانی بن اروا کہ جن کے قتل کی افواہ کے سبب گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا گیا تھا اور تلواریں کھینچی تھیں، گھیرے میں لے لیا گیا تھا۔ جب ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے بازار میں لے جا کر قتل کرو تو سپاہی ہانی کی مشقیں باندھ کر لے کر چلے، تو وہ پکار کر کہتے تھے کہ کہاں ہیں میرے قبیلہ بنی مزہج کے لوگ، کہاں ہیں میرے گھر والے، میری جان کیوں نہیں بچاتے؟ مگر ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو اس قبیلے کے سردار کی حفاظت کے لیے، اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا۔ ایسا خوف تھا اہلیان کوفہ اور بصرہ پر۔
جب آپ کو ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو زور لگا کر اپنا ہاتھ رسی سے کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے کوئی لکڑی دے دو، کوئی لاٹھی دے دو، میں اپنی جان بچاؤں، کچھ نہیں تو کوئی پتھر دے دو، کیا کوئی مجھے اونٹ کی ہڈی دے گا کہ میں اس کو لے کر اپنی جان بچا سکوں، اس کے لیے ہاتھ پیر ماروں؟ سپاہیوں نے پھر انہیں رسی سے باندھ کر جکڑ دیا اور ایک ترکی غلام کے جس کا نام رشید تھا، اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، تاریخ تبریز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208۔ سامعین گرامی، حضرت مسلم بن عقیل کے آپ کو یاد ہوگا کہ 2 فرزند ضد کر کے والد کے ساتھ اس سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ جیسے چھوٹے بچے باپ کے ساتھ ضد کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ سفر اجل کا سفر ہے۔ جب حضرت مسلم گورنر ہاؤس کے گھیراؤ میں مصروف تھے یا کہیں طوا خاتون کے گھر پہ تھے تو حفاظت کے طور پر بچوں کو آپ نے قاضی شری کے پاس پہنچا دیا تھا۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی ہیں تو اس نے پورے شہر کوفہ میں اعلان کروا دیا کہ جو شخص مسلم کے ان معصوموں کو لے کر آئے گا یا اسے چھپائے گا، جو لائے گا اسے انعام ملے گا، اور اگر کوئی ان کو چھپائے گا تو اسے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ ابن زیاد کا یہ اعلان سن کر قاضی صاحب کی تو ہوا نکل گئی۔ فوراً انہوں نے زیادہ راہ تیار کیا اور اپنے بیٹے اسد سے کہتے ہیں کہ آج باب الارقین سے قافلہ مدینہ منورہ کی طرف جانے والا ہے، ان بچوں کو کسی بھی طرح اس قافلے میں کسی محب اہل بیت کے سپرد کر دو، تاکید کرو کہ ان کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے۔ اسد جب ان بچوں کو لے کر باب الارقین پہنچا تو معلوم ہوا کہ قافلہ تو تھوڑی دیر پہلے روانہ ہو گیا۔ وہ اتنا ڈرپوک تھا کہ اس نے بچوں کو لے کر اس راہ پر تیزی سے چلنے کی کوشش کی، اور جب اسے نظر آیا کہ قافلے کی گرد ہے تو اس نے بچوں کو گرد دکھا کر کہا کہ دیکھو وہ قافلہ جا رہا ہے، تم لوگ بھاگ کر ان سے جا کر ملو، میں تو واپس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تو واپس پلٹ گیا۔ بچے تیزی کے ساتھ چلنے لگے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ گرد غائب ہو گئی اور قافلہ کہیں دور دور تک موجود نہیں تھا۔ ننھے معصوم ہیں، تنہائی میں ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے، ماں باپ کو پکار کر جی جان کھونے لگے، اور دوسری جانب ابن زیاد کا اعلان انعام سن کر مال و زر کی ہوس رکھنے والے سپاہی اور شہری اور اہل بصرہ اور کوفہ کے لوگ کتوں کی طرح ان بچوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد جا کر انہوں نے ان بچوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ اس نے حکم دیا کہ اس وقت ان بچوں کو جیل میں رکھا جائے جب تک میں امیر المومنین یزید سے پوچھ نہ لوں کہ ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اس جیل کا دروغہ مشکور نامی محب اہل بیت تھا۔ اسے بچوں کی بے کسی پر بڑا ترس آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ چاہے جو کچھ ہو جائے مجھے ان بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے، چاہے اس میں میری اپنی جان کیوں نہ چلی جائے۔ چنانچہ اس نے رات کے اندھیرے میں بچوں کو جیل سے نکالا اور اپنے گھر لا کر انہیں کھانا کھلایا، اپنی انگوٹھی بطور نشانی اسے دی، اور شہر کے باہر قادسیہ کی راہ پر لا کر ان سے کہا کہ یہ قادسیہ کا راستہ ہے، تم اس پر سیدھے چلتے چلے جاؤ۔ جب تم قادسیہ پہنچ جاؤ تو شہر کے باہر وہاں پہنچ کر کوتوال سے ملنا اور میری انگوٹھی اسے دکھلانا اور سارے حالات بتانا، وہ میرا بھائی ہے اور تم لوگوں کو وہ کسی بھی طریقے سے باحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے گا، یہاں سے تم کسی طریقے سے بھی نکل جاؤ۔ دونوں بچے تھے، رات کا سفر تھا، راستہ بھول گئے، رات بھر چلتے رہے۔ صبح ہوتی ہوئی تو دیکھا کہ گھوم پھر کر اسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں کوفہ کے لیے قادسیہ کے راستے پر روانہ ہوئے تھے۔ ننا سا کلیجہ ہے، دہل گیا ہے کہ کہیں پھر نہ پکڑے جائیں اور کوئی پکڑ کر ابن زیاد کے پاس نہ پہنچا دے۔ ایک کھوکھلا سا درخت قریب نظر آیا تو وہاں ایک کنواں تھا، اس کی آڑ میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ صبح کے وقت ایک لوری پانی بھرنے آئی تو اس نے دیکھا کہ 2 معصوم شہزادے یہاں پہ چھپے بیٹھے۔ قریب آئی اور جب ان بچوں کے چہرے پر، ان کے نورانی چہروں پر شان شہزادگی دیکھی تو کہا کہ بچوں تم کون ہو اور یہاں کیوں چھپے بیٹھے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم یتیم و بے کس راہ بھٹکے ہوئے مصیبت زدہ مسافر ہیں،
لونڈی نے کہا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا لفظ سنتے ہی ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ وہ عورت کہتی کہ مجھے لگتا ہے کہ تم غالباً مسلم بن عقیل کے یتیم ہو۔ یہ سن کر وہ بچے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ لونڈی کہتی کہ غم نہ کرو، میں جس بیوی کی لونڈی ہوں وہی اہل بیت ہے، چلو میں تمہیں ان کے پاس لے کے چلتی ہوں۔ دونوں شہزادے اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ لونڈی ان کو اپنی مالکہ کے پاس لے گئی، سارا واقعہ بیان کیا، اور صاحبزادوں کی تشریف آوری پر وہ خاتون بہت خوش ہوئی۔ اسی خوشی میں اس نے ایک بیوی نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا اور ان بچوں کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ پیش آئی، ہر طرح سے تسلی و تشفی دی کہ فکر نہ کرو، اور لونڈی سے کہا کہ دیکھو اس کی تشریف آوری کا راز پوشیدہ رکھنا، خاص طور پر میرے شوہر حارث کو نہ بتانا۔ ادھر ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ مشکور دروغہ جیل نے بچوں کو بھگا دیا، تو اس نے مشکور کو بلا کر پوچھا کہ تو نے یہ کیا حق کیا، تو نے مسلم کے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ اور رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے ان کو رہا کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تجھے مجھ سے ذرا سا ڈر نہیں لگا؟ کہتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ تجھے ان بچوں کو رہا کرنے میں کیا ملا؟ مشکور نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میں ان کو رہا کرنے کے سبب حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بروز قیامت شفاعت پاؤں گا۔ البتہ تو مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے جرم میں اس نعمت سے محروم رہے گا۔ یہ جواب ابن زیاد کو آگ بگولا اور غضبناک کر دینے کے لیے کافی تھا۔ کہتا ہے کہ میں تجھے بھی انہی کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ مشکور کہتے ہیں کہ ایک نہیں، اگر مشکور کی 1000 جانیں بھی ہوں تو سب اہل بیت پر قربان ہیں، سب آل رسول پر قربان ہیں۔ ابن زیاد نے جلاد سے کہا کہ اسے اتنے کوڑے مارو کہ اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جائے، اور پھر اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ جلاد نے کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ مشکور نے پہلے کوڑے پر کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے پر کہا کہ الہ العالمین مجھے صبر عطا فرما، تیسرے کوڑے پر کہا کہ خداوند مجھے بخش دے، چوتھے پر کہتے ہیں کہ الہ العالمین مجھے اہل بیت نبوت کی محبت میں سزا مل رہی ہے، پانچویں کوڑے پر کہا کہ یا الہی مجھے اپنے رسول اور ان کے اہل بیت اطہار کے پاس پہنچا دے، اور پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے اور جلاد نے اپنا کام کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح سے راہ حق میں یہ تیسرے شہید ہیں کہ جو یزید کے ظلم کا شکار بنے۔ ادھر وہ نیک بی بی دل و جان سے بچوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، ہر طرح سے ان کی دلجوئی کرتی ہے، رات بھر کھانا کھلا کے ان کو علیحدہ کمروں میں سلا کر واپس آئی ہے کہ اس کا شوہر آ گیا۔ بیوی پوچھتی ہے کہ دن بھر کہاں رہے؟ کہتا ہے کہ دروغہ جیل مشکور نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو قید سے رہا کر دیا، تو امیر عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کیا کہ جو شخص انہیں پکڑ کر لائے گا اسے بہت سارا انعام دیا جائے گا۔ میں تو سارا دن ان بچوں کی تلاش میں مارا پھرتا رہا، یہاں تک کہ اس بھاگ دوڑ میں میرا گھوڑا بھی مر گیا اور مجھے ان کی تلاش میں پھر پیدل سفر کرنا پڑا۔ عورت کہتی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اہل بیت نبوت کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی، اس برے خیال کو دل سے نکال دو۔ کہتا ہے چپ رہ، تجھے کیا معلوم، جو شخص بھی ان بچوں کو پائے گا اسے ابن زیاد انعام و اکرام سے مالا مال کر دے گا۔ وہ نیک خاتون کہتی کہ کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا کی خاطر ان یتیم بچوں کو دشمن کے حوالے کرنے کے لیے تلاش میں لگے ہوئے ہیں، اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا کے عوض اپنے دین کو فروخت کر رہے ہیں اور یہ بھول بیٹھے ہیں کہ کل میدان حشر میں وہ رسول خدا کو کیا نہ دکھائیں گے۔ حارث کا دل سیاہ ہو چکا تھا، بیوی کا سمجھانے کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ کہتا ہے کہ نصیحت کی ضرورت نہیں، اپنا نفع نقصان میں خود سمجھتا ہوں، چل تو کھانا نکال۔ عورت کھانا لائی، حارث کھانا کھا کر سو گیا۔ آدھی رات کو ادھر بڑے بھائی محمد نے خواب دیکھا ہے، بیدار ہو کر چھوٹے کو جگایا ہے کہ اٹھو بھیا، اب سونے کا وقت نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہماری شہادت کا وقت قریب آ گیا۔
چھوٹا کہتا ہے کہ میں نے بھی ابھی خواب میں ابا جان کو دیکھا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے بھائی حضرت علی، اپنی بہن سیدہ فاطمہ الزہرا، اپنے بھائی حضرت حسن مجتبیٰ کے ساتھ جنت کی سیر کر رہے، اور حضور ابا جان سے فرما رہے مسلم تم تو چلے آئے اور ان بچوں کو ظالموں کے حوالے کر آئے۔ ابا جان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ بھی ان قریب ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ چھوٹے نے کہا کہ بھائی جان میں نے بھی کچھ ایسا ہی خواب دیکھا ہے، کیا سچ مچ ہم کل صبح قتل کر دیے جائیں گے؟ ہم کس طرح سے ایک دوسرے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ یہ کہہ کر دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں بائیں ڈال کر رونے لگے، اور ان کے رونے اور چلانے سے حارث بدبخت کی آنکھ کھل گئی۔ ظالم نے بیوی کو جگا کر پوچھا کہ یہ کون بچے ہیں جو میرے گھر میں رو رہے ہیں؟ عورت سہم گئی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو ظالم خود اٹھا، چراغ جلایا، اس کمرے میں گیا جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ جب اندر داخل ہوا تو بچے روتے روتے بے حال ہو چکے تھے۔ پوچھتا کہ تم کون ہو؟ چونکہ وہ معصوم اس گھر کو جائے پناہ سمجھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مسلم عقیل کے یتیم ہیں۔ اس ظالم نے یہ سنا تو غصے سے بے قابو ہو گیا، کہتا ہے کہ اچھا، میں سارا دن پورے شہر میں دن بھر کھاد چھانتا رہا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہوتا رہا، میرا گھوڑا مر گیا، پیدل میلوں سفر کرنا پڑا، اور تم میرے ہی گھر میں عیش کا سامان جمائے بیٹھے ہو۔ یہ کہہ کر آگے بڑھا اور بے رحمی کے ساتھ اس نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ دونوں بھائی شدید کرب سے چیخنے لگے۔ وہ عورت بے تحاشا دوڑی ہوئی آئی اور حارث کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر کہتی ہے کہ ارے کچھ تو خیال۔ یہ فاطمہ کے راج دلارے، تجھے ان کی معصوم چاند جیسی صورتوں پر رحم نہیں آتا؟ اگر تیرا غصہ ہے تو لے میرا سر کچل دے، اپنے ہوس کی آگ بجھا لے، لیکن فاطمہ کے جگر پاروں کو بخش دے۔ حارث نے اپنی بیوی کو زوردار ٹھوکر ماری اور وہ بیچاری ایک کھمبے سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گئی۔ ظالم بچے کو مارتے مارتے تھک گیا تو دونوں بھائیوں کی مشقیں کسی، زلفوں کو کھینچ کر آپس میں ایک دوسرے سے باندھ دیا، اور اس کے بعد یہ کہتا ہوا کوٹھڑی سے باہر نکل گیا کہ جس قدر تڑپنا ہے سب تک تڑپ لو، دم نکلتے ہی میری چمکتی ہوئی تلوار تمہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دے گی۔ صبح ہوتے ہی ظالم نے تلوار اٹھائی، زہر میں بجھا ہوا خنجر سنبھالا، خونخوار بھیڑیے کی طرح کوٹھڑی کی طرف لپکا، ان بچوں کو ایک خچر کی طرح، سامان کی طرح خچر پر لادا، دریائے فرات کی طرف بڑھا، اس کے کنارے پہنچا، خچر سے ان بچوں کو اتارا، ان کی مشقیں کھولی، سامنے کھڑا کیا، پھر میان سے تلوار نکالی تو اس کی بیوی ہانپتی کانپتی گرتی پڑتی آ گئی۔ آتی اس نے پیچھے سے شوہر کا ہاتھ پکڑا، خوشامد کرتے ہوئے کہتی کہ خدا کے لیے اب بھی مان جاؤ، یہ اہل بیت رسالت کے پھول ہیں، ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، دیکھو بچوں کی نویں جانیں سوکھ رہی ہیں، تلوار ان کے سامنے سے ہٹا لو۔ حارث پر شیطان بری طرح سوار تھا، اس نے بیوی کو وار کر کے زخمی کر دیا، اور بدبخت نے اپنی خون آلودہ تلوار لے کر بچوں کی طرف بڑھا، چھوٹے بھائی پر وار کرنا چاہا تو بڑا بھائی چیخ اٹھا، خدا کے واسطے پہلے مجھے ذبح کرو، میں اپنے بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹے بھائی نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ بڑے بھائی کے قتل کا منظر میں نہیں دیکھ سکتا، خدا کے واسطے پہلے میرا سر قلم کرو۔ ظالم کی تلوار چمکی، دو چیخیں بلند ہوئیں اور یتیم بچوں کے کٹے ہوئے سر خون میں تڑپنے لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، ہمارے جو بھی جائز حاجات ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، ہماری جملہ پریشانیوں کو دور کرے، ہماری زندگیوں میں جتنی بھی مصیبتیں ہیں رب العالمین انہیں دور فرما۔ جتنے میرے سننے والے، جتنے اہل وطن ہیں، جتنے عالم اسلام میں مسلمان ہیں، جو بھی اہل بیت کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت رکھتا ہے اور جائز رکھتا ہے اور حقیقی انداز میں رکھتا ہے، ڈرامہ کرنے والے نہیں، اللہ پاک ان سب کی اس حقیقی محبت کو
اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، اور اس محبت کے عوض بروز قیامت شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما۔ انشاءاللہ آپ سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جتنے میرے سننے والے ہیں سب کے لیے، کیا اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے جتنے بھی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کرے۔ میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا۔ آج کی اس نشست سے اجازت دیجیے، کل ایک بار پھر انشاءاللہ 9:15 بجے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عاشور کا سورج کہہ دے گا